बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैं किचन में खड़ी खाना बना रही थी जब मुझे अब्बू के सलाम करने की आवाज़ आई। यकीनन वो काम से आ गए थे। इस वक्त शाम हो चुकी थी। अम्मी और छोटी बहन बाहर सहन में बैठी हुई थी, जबकि मैं खाना बना रही थी। हम तीनों ने काम की बारी लगाई हुई थी। सुबह का नाश्ता अम्मी बना लेती, दिन का खाना मेरी बहन और रात का खाना मैं। इस वक्त मेरी बारी थी, सो मैं किचन में मौजूद थी। मेरा नाम सफ़ीना है, जबकि मेरी बहन रोहीना। मेरी उम्र 21 साल है और उसकी 19। सफ़ीना बेटा, जल्दी से 2 कप चाय बना लाओ। अब्बू की आवाज़ आई तो मैंने जल्दी से चूल्हे पर चाय रखी। जी अब्बू, ठीक है। किचन की खिड़की से मैंने बाहर झांका तो कोई लड़का बैठा हुआ था। मैं जल्दी से खिड़की से दूर हो गई। न जाने वो कौन था। मैंने इससे पहले उसे कभी नहीं देखा था। अब्बू अम्मी से बातें कर रहे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़ा और फिर चाय लेकर बाहर आ गई। बहुत शुक्रिया बेटी। उन्होंने मुझसे ट्रे पकड़ी। एक चाय का कप और प्लेट उन्होंने उस लड़के की तरफ बढ़ा दी। मैं दूसरी चारपाई पर अपनी बहन के साथ जा बैठी। चाय पीते हुए अब्बू ने अम्मी को मुखातिब किया। सकीना, ये सैफ है, मेरे एक दोस्त का बेटा। मेरा दोस्त तो अब हयात नहीं है, इसीलिए मेरी आज इसके बेटे सैफ से मुलाकात हुई और इसने मुझे कहा कि वो रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा है। मेरे दोस्त के मरने के बाद उसकी ताया ताई और घर वालों ने इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। इसकी पढ़ाई वगैरह भी है। इसे ऊपर वाला पोर्शन दे देंगे ताकि ये आराम से वहाँ रहे, अब्बू ने बताया। मैंने उस लड़के को देखा। वो शक्ल से परेशान लग रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ, एक तो उसके अब्बू के मरने का और फिर उसके घर वालों के बुरे सलूक का। अब्बू उसके बारे में और भी बहुत कुछ बता रहे थे। मैं भी खामोशी से सुन रही थी। वो लड़का अदब से जवाब दे रहा था। मैं उसके नर्म लहजे से मुतासिर हुई थी। थोड़ी देर में ही अब्बू ने कहा कि खाना लगाया जाए। मैं और रोहीना जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गईं। इसके बाद वो लड़का सैफ हमारे घर ही रहने लगा। मैं और अम्मी सारा दिन घर होती थी, जबकि रोहीना कॉलेज जाती थी। मैंने बीए किया हुआ था, जबकि मेरी बहन बीए पार्ट 2 में थी। वो लड़का हमारे सामने कम ही आता था, जबकि अपने पोर्शन में बैठा वो पढ़ता रहता था। वो भी कॉलेज जाया करता था। उसकी उम्र तकरीबन 22 साल थी। मैंने नोट किया था कि वो अगर मुझसे कोई काम की बात करता तो अदब के दायरे में रहकर किया करता। इसके अलावा कोई फालतू बात नहीं करता था। वो नमाजें पढ़ने भी जाया करता था। रातों को अक्सर वो तहज्जुद भी पढ़ता। मुझे उसकी आदत बहुत पसंद थी। वो कभी हम दोनों बहनों से फ्री नहीं हुआ था। मुझे उसकी सब बातें अच्छी लगने लगीं। उसे आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर 6 माह का अरसा गुजर गया। शाम की चाय वो हम सबके साथ पीता था। इस दौरान वो अब्बू से बातें भी किया करता था। मुझे रफ्ता रफ्ता सैफ अच्छा लगने लगा। मैं नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों था, लेकिन वो मुझे पसंद आ गया। वजह उसकी अच्छाई थी जिससे मुझे उसकी तरफ माइल कर दिया। मैंने उसके जैसा लड़का आज तक नहीं देखा था। मैं उसके ख्वाब दिलो दिमाग में सजाने लगी, ये जाने बगैर कि मैं किस कदर भयानक सूरत हाल का शिकार होने लगी हूँ। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरे तो अम्मी अब्बू मेरे रिश्ते के बारे में फिक्रमंद हुए। मेरे दिल को झटका सा लगा। मेरी तो यही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी सैफ से हो जाती। अब मुझे परेशानी ने आ घेरा था कि मैं सैफ से किस तरह बात करूं और कैसे उस पर अपने जज्बात अया करूं। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि न जाने वो कैसा रिएक्ट करे। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे गलत किस्म की लड़की समझे, या ऐसा भी हो सकता था कि वो पहले से किसी और को पसंद करता हो, इसीलिए मुझे इनकार कर दे। अपने ख्यालात पर मैंने जल्दी से खुद को कोसा कि सैफ सिर्फ मेरा है और उसे मैं किसी और का हरगिज़ नहीं होने दूंगी। बचपन से मेरी आदत थी कि मैं बहुत जुनूनी और ज़िद्दी लड़की थी। अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाती थी तो उसे अपना करके ही दम लेती थी। चुनांचे मैंने दिल में तहैया किया कि सैफ ही मेरा हमसफ़र बनेगा। इसके अलावा ना तो मैं उसे किसी का होने दूंगी
اور نہ خود کسی اور کی ہوں گی۔ اب بس مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ کس طرح سے سیف کے سامنے بات کا آغاز کیا جائے۔ اگلے دن میں اپنی دوستوں سے ملنے چلی گئی۔ اکثر ہم کالج کی دوستیں اپنی دوست سیما کے گھر ملا کرتی تھیں۔ اس وقت دوپہر ہو چکی تھی اور میں اس کے گھر تھی۔ اچانک سیما کو اطلاع ملی کہ اس کے خاندان میں کسی کی فوتگی ہو گئی ہے، اسی لیے اسے وہاں جانا تھا۔ سو ہم سب اپنے اپنے گھر آ گئیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی نے نہیں کھولا۔ حیرت ہے امی اور روحینہ سو تو نہیں گئی؟ مسلسل دستک کے بعد دروازہ نہ کھلا تو میں نے پریشانی سے سوچا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ کھولنے والا سیف تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ میں نے اسے سلام کیا اور اندر آ گئی۔ امی اور روحینہ کدھر ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آنٹی روحینہ کے ساتھ اس کی دوست کے گھر گئی ہیں۔ اسے کالج اور پڑھائی کے حوالے سے اپنی دوست سے کوئی بات کرنی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھے بنا ادب سے مجھے بتایا۔ کب گئی تھی اور کب تک آئیں گی کچھ پتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی 10 منٹ ہوئے ہیں ان کو گئے ہوئے، اس نے بتایا۔ میں نے گہری سانس لی۔ اس کے بعد وہ اوپر چلا گیا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ سیف سے اپنے دل کی بات کرنے کا یہی صحیح موقع تھا۔ اگر یہ موقع چلا جاتا تو میں اس سے بات نہ کر پاتی، کیونکہ امی اور روحینہ تو ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب عصر کی اذان ہوئی اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکل گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب وہ واپس آئے گا تو اس سے ضرور بات کروں گی۔ میں اپنے دل کو مضبوط کرنے لگی تاکہ اس سے بات کر سکوں اور اپنے جذبات اور احساسات اس تک پہنچا سکوں۔ میں نے بھی عصر کی نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی۔ سیف کے پاس گھر کی چابی تھی، اسی لیے وہ دستک دیے بنا ہی گھر میں داخل ہوا۔ میں بھی فوری باہر کی طرف لپکی۔ سیف، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، میں دھڑکتے دل سے بولی۔ میں نے بہت ہمت جمع کر لی تھی۔ کسی لڑکے سے بات کرنے کا پہلا تجربہ تھا، اسی لیے میں گھبرا رہی تھی۔ جی کیجیے، وہ مجھے دیکھے بنا بولا۔ آپ پلیز صحن میں بیٹھ جائیں تاکہ تحمل سے بات کر سکوں۔ میں نے اس سے التجا کی تو وہ اس بات میں سر ہلاتا چارپائی پر بیٹھ گیا۔ سیف، وہ دراصل میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کسی لڑکی کو پسند تو نہیں کرتے، یا پھر کسی لڑکی سے شادی کے بارے میں سوچ تو نہیں رکھا؟ میں نے کھڑے کھڑے اس کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ میرے نادر اور غیر متوقع سوال پر اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ پہلی بار ہماری آنکھیں چار ہوئی تھیں اور اس نے میری طرف دیکھا تھا۔ میں تو اس کی آنکھوں میں جیسے کھو سی گئی تھی۔ نہیں، ایسا کیوں پوچھ رہی ہیں آپ؟ وہ دنگ رہ گیا۔ اس کے لہجے میں بھی حیرانی تھی۔ میں نے اس کے جواب پر شکر ادا کیا اور جلدی سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ دراصل ابھی میں کہنے ہی والی تھی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میرا دل دہل کر رہ گیا۔ میں جلدی سے کمرے میں چلی گئی اور لیٹ گئی۔ سیف نے دروازہ کھولا تھا۔ اوہ، تم جلدی آ گئیں؟ امی نے کمرے میں آ کر مجھ سے پوچھا۔ جی امی، سیما کے انکل کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اسی لیے آنا پڑا، میں نے انہیں جواب دیا۔ ساتھ ہی مجھے اس بات پر افسوس ہونے لگا کہ میری بات ادھوری ہی رہ گئی تھی، لیکن خوش بھی تھی کہ وہ کسی اور کو پسند نہیں کرتا تھا، اسی لیے میرا راستہ صاف تھا۔ اب بس رکاوٹ یہ تھی کہ میں کس طرح سے اس کے سامنے بات کرتی اور اسے اپنی محبت سے آگاہ کرتی۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ چلو کبھی نہ کبھی تو بات ہوگی ہی اور میں اس پر اپنے جذبات عیاں کر دوں گی۔ اس طرح کچھ دن اور گزر گئے۔ شام کو ہم سب نے مل کر چائے پی۔ میں بہت سنبھل کر سیف کو دیکھ رہی تھی۔ اب تو اسے دیکھے بنا دل اداس اداس سا رہتا تھا اور دن بھی خوشگوار نہیں گزرتا تھا۔ چائے پی کر اور امی ابو سے باتیں کر کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سیف کتنا سلجھا ہوا لڑکا ہے نا، روحینہ اس سے متاثر ہو کر بولی تو میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ رات کو روحینہ اور میں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ صبح اتوار تھا، ہم سب ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، امی ابو بیڈ پر جبکہ میں اور روحینہ الگ الگ چارپائی پر۔ روحینہ تو سو گئی تھی لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بس سیف کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ابو نے سمجھا کہ میں بھی سو گئی ہوں، اسی لیے انہوں نے امی سے بات کرنا شروع کر دی۔ سکینہ، میں سوچ رہا ہوں کہ ہم صرف سفینہ کا رشتہ تلاش کریں۔ روحینہ کے لیے تو لڑکا اس گھر میں ہی موجود ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ روحینہ کے لیے سیف کی بات کر رہے ہیں؟ امی کو خوشگوار حیرت ہوئی جبکہ میرا دل دنگ رہ گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہاں سکینہ، تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ ابو نے امی کی رائے لینا چاہی۔ مجھے تو وہ لڑکا بہت پسند ہے، ہماری روحینہ کے لیے اچھا رہے گا۔
دوسرا یہ کہ میری سہیلی نے ایک رشتہ بتایا ہے سفینہ کے لیے. سوچ رہی ہوں کچھ دنوں میں ان کو بھی گھر بلا لیتی ہوں تاکہ دونوں بچیوں کا ایک ہی دن رشتہ ہو جائے اور پھر شادی بھی. امی ابو کی باتیں سن کر میں پاگل ہونے کو تھی. میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. نہ جانے کیوں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا. سیف صرف میرا تھا. میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے کسی کا نہیں ہونے دوں گی, اپنی بہن کا بھی نہیں. میں نے اپنے دل کو بڑی مشکل سے بہلایا کہ سیف صرف میرا ہے. کافی دیر بعد دل کو قرار آیا تھا اور میں سو گئی تھی. اگلے دن مجھے اپنی طبیعت بڑی بوجھل سی لگی. میرے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا. محبت بھی انسان کو پاگل کر دیتی ہے. میں نے اداسی سے سوچا. روحینہ کو سخت بخار تھا. وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنی سہیلی کے گھر کھٹی چیزیں کھائی تھی اور کولڈ ڈرنکس پی تھی. اب وہ 102 بخار میں تپ رہی تھی. سیف کالج گیا ہوا تھا. امی بہت پریشان تھی. مجھے گھر میں رہنے کا کہہ کر وہ روحینہ کو لے کر ڈاکٹر کے ہاں چلی گئی. میں 12 بجے کا انتظار کرنے لگی کیونکہ اس وقت سیف کالج سے آتا تھا. میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں ہر قیمت پر اس سے بات کر کے رہوں گی. پھر میرے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور سیف گھر آ گیا. اس نے مجھے سلام کیا اور امی کے بارے میں پوچھا اور پھر اپنے پورشن میں چلا گیا. وہ میری امی کو اب امی ہی کہنے لگا تھا. اس کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ اوپر جا کر اس سے بات کر لیتی ہوں. میں نے خود میں ہمت پیدا کی اور اس کے کمرے میں آ گئی. وہ کپڑے تبدیل کر چکا تھا. جی, وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا. آج پہلی بار میں اس کے کمرے میں آئی تھی. مجھے بات کرنی ہے آپ سے. اس دن تو میری بات ادھوری رہ گئی تھی. میں نے کھڑے کھڑے کہا. جی جلدی کریں کیونکہ میں نے نماز پڑھنے بھی جانا ہے. وہ بھی کھڑے کھڑے کہنے لگا. میں نے سر جھکا لیا اور اپنے ناخنوں سے کھیلنے لگی. دراصل سیف, آپ ایک بہت اچھے اور سلجھے ہوئے لڑکے ہیں, اسی لیے مجھے آپ پسند آ گئے ہیں. مجھے آپ سے محبت ہو چکی ہے اور میں بہت پہلے سے آپ کی محبت میں گرفتار ہوں. میں دن رات آپ کے بارے میں سوچتی ہوں. آپ کے بغیر دل اداس رہتا ہے. ایک دن اگر آپ کو نہ دیکھوں تو دن خوشگوار نہیں گزرتا. میں آپ سے شادی کی خواہش مند ہوں. برا مت مانیے گا کیونکہ میرا دل میرے اختیار میں نہیں تھا, اسی لیے یہ آپ سے محبت کا اظہار کر بیٹھا. کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ میں نے اپنی بات مکمل کر کے سر اٹھایا. سیف کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا. وہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا. ایسا نہیں ہو سکتا سفینہ, وہ نفی میں سر ہلا کر بولا. میرا دل تڑپ کر رہ گیا. کیوں نہیں ہو سکتا سیف؟ آپ تو کسی کو پسند بھی نہیں کرتے, پھر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے اداس لہجے میں پوچھا. بس کہہ دیا نا, ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا. آج کے بعد یہ بات دوبارہ کبھی مت کہیے گا ورنہ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا. وہ غضبناک انداز میں بولا اور تیز تیز قدم بڑھاتا سیڑھیاں اتر کر چلا گیا. میں تو اس کے لہجے اور انکار پر اب دنگ رہ گئی. جب وہ کسی کو پسند نہیں کرتا تو مجھے انکار کیوں کر رہا تھا؟ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور سوچ لیا تھا کہ میں اس سے تب تک بات کروں گی جب تک وہ مجھ سے شادی کے حامی نہیں بھر لیتا. اسی طرح دن گزرتے گئے. مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا. ساتھ ہی میرے رشتے کی بات بھی چل رہی تھی. میں نے امی کو انکار کر دیا تھا. امی نے وجہ پوچھی تو میں نے بہانہ بنا دیا کہ مجھے وہ لڑکا صحیح نہیں لگا. اب تو امی بھی مشکوک ہو گئی تھی اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا تھا. اب مجھے تھوڑا سکون ہوا تھا اور میرے رشتے کی ٹینشن سر سے اتر گئی تھی. لیکن سیف سے بات کرنے والی پریشانی ہنوز مجھ پر حاوی تھی. میں دن رات دعائیں کر رہی تھی کہ سیف ہی میری قسمت میں لکھا جائے. سیف کو گھر میں آئے 1 سال ہو گیا تھا. میں نے سیف سے کوئی 10ویں بار شادی کی بات کی تھی لیکن وہ مسلسل انکار کیے جا رہا تھا. اس کا انکار میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتا تھا اور میں بکھر جاتی تھی. محبت میں مجھے بہت غم مل رہے تھے. مجھے سیف کی ضد اور انکار کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ کبھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا. اس کی باتوں سے مجھے تکلیف ہوتی تھی. ایسا کون سا مجھ میں نقص تھا جو وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج رات میں سیف سے 2 ٹوک بات کروں گی اور ہر صورت اس کو منا کر رہوں گی. میں نے ایک چاقو اٹھایا اور رات کے وقت چپکے سے اس کے پورشن میں چلی گئی. میں نے سوچا تھا کہ اگر وہ انکار کرے گا تو اپنی نفس پر چاقو رکھ دوں گی تاکہ وہ ڈر جائے اور شادی کے لیے حامی بھر لے. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اب جو ہونے والا تھا وہ میری سوچ کے برعکس تھا. سیف کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور بتی بھی جل رہی تھی. میں چپکے سے دیکھنے لگی کہ وہ کیا پڑھائی کر رہا ہے. لیکن جو ہی میں نے اندر دیکھا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا. میرا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا. بے ساختہ چاقو میری گرفت
تیز ہوئی اور میرے ہاتھ پر گہرا کٹ لگ گیا۔ میں سسک بھی نہ پائی، میرا دل چھلنی ہو گیا۔ میں نے آنسو صاف کیا اور اپنی چیخ کا گلا گھونٹتی نیچے واپس آ گئی۔ جو میں نے دیکھا تھا وہ میری دنیا ہلا گیا تھا۔ اس رات جو ہوا وہ میں بھلا نہیں پا رہی تھی۔ میرا دل جیسے مر گیا تھا۔ میں ہر وقت اداس پڑتی تھی۔ اس دوران مجھے بخار بھی ہو چکا تھا جو کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آج مجھے 15 دن ہو گئے تھے۔ میں ڈاکٹر کے چکر لگاتار لگا رہی تھی۔ مجھ میں پیلے یرقان کی تشخیص ہوئی تھی۔ گھر والے سب پریشان تھے لیکن سیف کے چہرے پر کچھ نہیں تھا۔ مجھے اس پر شدید غصہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اس سے ایسا بدلہ لوں گی کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ چنانچہ 3 ماہ مجھے مکمل ٹھیک ہونے میں لگ گئے۔ ایک دن میں نے امی سے کہا کہ میں دوست کے گھر جا رہی ہوں۔ انہوں نے اکیلے جانے سے منع کیا لیکن انہیں منا کر میں ان کو سیما کے گھر جانے کا کہہ کر ہانیہ کے گھر آ گئی۔ ہانیہ سے میری دوستی نہیں تھی بلکہ اس سے کوئی بھی دوستی نہیں کرتا تھا۔ سب کہتے تھے اس کا باپ جادوگر ہے، اسی لیے کوئی بھی ہانیہ سے بات کرنا بھی معیوب سمجھتا تھا۔ آج میں پہلی بار اس کے گھر آئی تھی۔ ہانیہ بھی مجھے دیکھ کر حیران تھی۔ میں نے اس کے ابو سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو وہ مجھے اپنے ابو کے پاس لے گئی۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی اور کہا میں اب بھی سیف سے شادی کرنا چاہتی ہوں چاہے جو بھی ہو۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ یہ سب گناہ والا کام ہے لیکن محبت میں بالکل میں اندھی ہو گئی تھی اور اس کے دردناک انجام سے میں واقف ہو کر بھی انجان بن گئی تھی۔ ہانیہ کے جادوگر باپ نے سیف کی 2-3 چیزیں مجھے لانے کو کہا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد وہ کافی دیر بیٹھ کر عمل کرتے رہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اب وہ ویسا ہی ہوگا جیسا میں چاہوں گی، لیکن اس وقت میں ان کی آنکھوں میں شیطانیت نہ دیکھ پائی۔ میں خوشی خوشی گھر آئی۔ ایک بار پھر میں سیف کے خواب سجانے لگی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میری شادی اس سے ہوگی۔ میں دل میں اللہ کا شکر ادا بھی کرتی تھی اور اس سے معافی بھی مانگتی تھی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی، مجھے پیاس لگ رہی تھی، اسی لیے میں کچن میں آ گئی۔ میں پانی پی کر واپس آئی ہی تھی کہ مجھے لگا جیسے کوئی سفید لباس میں یہاں سے گزر کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مجھے خوف سا آیا لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ بھی ہانیہ کے ابو کا کوئی عمل ہی ہوگا جس سے سیف میرے تابع ہو جائے گا اور مجھ سے شادی کر لے گا، اسی لیے میں مطمئن سی ہو گئی۔ اگلے دن میں نے دیکھا کہ سیف بہت پریشان تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نمی سی تھی۔ وہ بار بار آنسو صاف کر رہا تھا۔ کسی اور نے اس پر غور نہیں کیا تھا لیکن میں اس پر پورا غور کر رہی تھی۔ شاید میرا ایک کام ہو چکا تھا۔ میں اس دن دوبارہ ہانیہ کے ابو کے پاس گئی۔ بچے، تیری ایک مراد پوری ہو گئی ہے اور راستہ اب صاف ہے۔ آج رات میں آخری عمل کروں گا اور پھر وہ تیرا ہو جائے گا۔ وہ عجیب سے انداز میں بولے۔ میں ان کا لہجہ سمجھ نہ پائی اور ان کا شکریہ ادا کر کے گھر آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکی ہوں اور اس کا انجام بہت دردناک بھی تھا۔ آج کی رات نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج رات ہانیہ کے ابو کا آخری عمل تھا اور پھر اس کے بعد سیف سے میری شادی ہو جاتی۔ میرے دل کو خوش و خرم ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے برعکس میں ایک خوف میں مبتلا تھی۔ مجھے بار بار لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے کو ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ میں بار بار اللہ کا ذکر کر رہی تھی لیکن افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل مسلسل حیرانی اور پریشانی میں مبتلا تھا۔ میں کافی دیر کروٹیں بدلتی رہی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی بہت قیمتی چیز کھونے لگی ہوں۔ میں دل کو پرسکون کرنے کے لیے سیف کے بارے میں سوچنے لگی۔ مجھے وہ شروع سے ہی پسند تھا لیکن جس رات میں اس سے آخری بار بات کرنے گئی تھی تب جو میں نے دیکھا وہ واقعی میری دنیا ہلا گیا۔ مجھ پر اس رات آشکار ہوا تھا کہ سیف ایک انسان نہیں بلکہ جنات میں سے ہے۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا کہ وہ ایک دم روپ بدل کر اپنے اصلی روپ میں آ گیا تھا، جن زادے کے روپ میں۔ وہ اس روپ میں بھی بہت اچھا تھا۔ اس دوران ایک اور لڑکی اس کے سامنے آئی اپنی اصلی شکل میں۔ اس کی گفتگو سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ بھی جنزادی ہے اور اس کی بیوی ہے۔ گفتگو کے دوران مجھے پتہ چلا تھا کہ سیف بھی مسلمان جنزادہ ہے اور وہ انسانوں کی دنیا میں رہ رہا ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ سیف کے انکار کرنے کی یہی وجہ تھی، لیکن مجھ پر محبت و عشق کا جنون سوار تھا، اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ ہر حال میں اسے اپنا بنا کر رہوں گی، چاہے مجھے غلط راستہ ہی کیوں نہ چننا پڑے۔ تب میں نے ہانیہ کے ابو سے رابطہ کیا اور انہیں الف سے لے کے یہ تک ساری بات بتائی اور کہا کہ میں اس جنزادے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ اسے کسی طرح انسان بنا دیں، لیکن پہلے اس کی جنزادی بیوی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں تاکہ وہ میرے اور سیف کے درمیان نہ آ سکے۔
उस जादूगर ने हामी भर ली थी। यकीनन उसकी जिनजादी बीवी मर गई थी, इसीलिए वो उदास था और उस दिन रो रहा था। मैं ये सब सोचते हुए नींद की वादियों में उतर गई। फजर की नमाज पढ़कर अम्मी और रोहिना सो गई थी। अब्बू बहुत थके हुए थे, इसीलिए उठ ही न सके। मैं बार बार सैफ के बारे में सोच रही थी कि वो इंसान बन चुका होगा। आज तो वो नमाज पढ़ने भी नहीं गया था। मुझे वाकई परेशानी हुई। अम्मी और रोहिना के सोने के बाद मैं सीढ़ियाँ चढ़ी, उसके कमरे में आ गई। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती थी। जैसे ही मैं कमरे में आई, सामने का मंजर देखकर मेरी जान ही निकल गई। सैफ ज़मीन पर गिरा तड़प रहा था, उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं समझी वो इंसान बन रहा है, इसीलिए ऐसा है। दिल में खुश होकर मैं उसके करीब बैठ गई। क्या हुआ सैफ? मैंने पूछा। दिल में मैंने आयतल कुर्सी पढ़ दी ताकि वो ठीक हो जाए और जल्दी से इंसान बन जाए। शायद इंसान बनने में जिन्नात को तकलीफ से गुजरना पड़ता था। मैंने सोचा और सैफ को देखा। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और होंठ समेत पूरा जिस्म नीला पड़ गया था। मुझे माफ़ कर दो सफ़ीना, मैं इंसान नहीं बल्कि एक जिनज़ादा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ शादी से सिर्फ इसीलिए इनकार किया था क्योंकि इंसान और जन्नात की शादी नहीं हो सकती। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मेरे बाबा को एक जादूगर ने अपनी कैद में कर लिया था। मैं नहीं जानता वो कौन है। उसकी तलाश में मैंने तुम्हारे घर बना ली थी ताकि उसके बारे में जान सकूं और बाबा को आज़ाद करा सकूं। लेकिन अफसोस, वो जादूगर बहुत शातिर निकला और उसने मेरी बीवी को कैद में ले लिया। उसे मालूम था कि ऐसा करने से उसकी ताकत में इजाफा हो जाएगा, लेकिन उसे खदशा था कि कहीं मैं इस बार उसका सारा अमल उस पर उलट न कर दूं और अपने बाप को रिहा न करवा लूं। इसीलिए उसने मुझ पर भी अमल कर दिया। मेरा आखिरी वक्त आ गया है सफ़ीना। मेरी रूह मेरे जिस्म से निकलने वाली है। किसी को इस बारे में आगाह न करना। मैंने तुम्हारे घर वालों से प्यार किया था, तुम सबको अपना ख़ानदान माना, लेकिन मैं तुम सबके साथ नहीं रह सकता क्योंकि उस जादूगर ने मुझे मार दिया है। मैं ख़त्म हो चुका हूँ। मेरे लिए जो मोहब्बत तुम्हारे दिल में थी वो निकाल दो सफ़ीना। मैं तुम्हें खुश देखना चाहूँगा। मैं मरते ही राख बन जाऊँगा। तुम सबको कह देना कि मैं वापस चला गया हूँ। अपना ख्याल रखना। वो रुक रुक कर बमुश्किल बोल रहा था, लेकिन मैं जैसे एक जगह सुन हो गई। वो मेरी तरफ देख रहा था और फिर वो राख में तब्दील हो गया। उसकी राख मेरे वजूद पर गिर पड़ी। ये मुझसे क्या हो गया था? ये मैंने क्या कर दिया था? उस जादूगर ने मुझे धोखा दिया था। अब समझ आया था कि वो जादूगर मुझे बेवकूफ़ बना गया था। उसने मुझसे झूठ बोला था। मैंने उससे ये कहा था कि वो सैफ को मेरा कर दे, लेकिन उसने सैफ को मुझसे छीन लिया था। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं चीख चीख कर रोने लगी थी। अम्मी, अब्बू और रोहिना उठकर ऊपर आ गए। मुझे पागलों की तरह रोते चीखते देखकर परेशान हो गए। मैं बस चीख चीख कर रोती जा रही थी और ख़ुद को मारती जा रही थी। मैंने जादूगर से मदद मांगकर बहुत बड़ा गुनाह किया था और इसकी सज़ा मुझे ये मिली थी कि सैफ ही मेरे हाथों से निकल गया था। मुझे बहुत सदमा था। मैं बेहोश हो गई थी। इस सदमे को मैं सह नहीं पाई थी और कोमा में चली गई थी। 10 साल बाद मुझे होश आया था। इस दौरान रोहिना की शादी हो चुकी थी। घर वाले मुझे होश में आता देखकर बहुत खुश हुए थे, लेकिन मैं तो जिंदा होकर भी मरी हुई थी। मुझे 1 साल ठीक होने में लग गया। आज सैफ को मुझसे बिछड़े 11 साल हो गए थे और वो लौट कर नहीं आया था। हानिया और उसका जादूगर बाप यहाँ से जा चुके थे। मैं हर वक्त गैर मरई नुक्ते को तकती रहती थी और इसी आस में रहती थी कि शायद सैफ वापस आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि वो मर चुका था। अब मेरी भी यही सज़ा थी कि मैं सारी उम्र इसी अजियत में गुजारती। मैंने खुद अपनी मोहब्बत को मौत की भेंट चढ़ाया था। मैंने मोहब्बत को हासिल करने के लिए गलत तरीक़े का इस्तेमाल किया था, इसीलिए मुझे बदले में सज़ा और धोखा मिला था। आज इतने साल गुजर जाने के बावजूद सैफ को मैं भूल न सकी। घर वाले यही समझते रहे कि वो अपने घर चला गया है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।